یہ आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 5 रोजा सरकारी दौरे पर बरतानिया रवाना। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी राबितों और रिश्तों को मजीद उस्तवार करने पर होगा तबादला ख्याल। एलजी के मुशीर आर भटनागर का जम्मू कश्मीर की दस्तकारियों के लिए जामे मार्केटिंग की हिकमत अमली तैयार करने पर जोर। बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत अनंतनाग, शुपियान और बांडीपोरा में प्रोग्राम मुनक़िद। और जिले डल में आग की होलनाक वारदात के दौरान 5 हाउस बोट जलकर खाकस्तर। अब खबरों की तफसील। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से बरतानिया के 5 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। दौरे के दौरान वजीर खारजा बरतानिया के अपने हम मनसब खारजा सेक्रेटरी सर जेम्स क्लेवरली के साथ बातचीत करेंगे और कई दीगर मुआज़िज़ीन से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा ने कहा है कि हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान बढ़ती हुई 2 तरफा शराकतदारी कायम है और दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी और फरोग पजीर ताल्लुकात मौजूद हैं। इंडिया बरतानिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2021 में इंडिया बरतानिया रोड मैप 2030 के साथ शुरू की गई थी। रोड मैप एक ऐसी शराकतदारी का अहद है जो दोनों ममालिक के मफादात को फरोग देता है। वजारत ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को एक नई तहरीक देगा। सरकार ने लोगों से मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी वाली कॉलों से होशियार रहने को कहा है। सरकार ने सभी लोगों को यह सलाह दी है कि वो इस तरह की कॉलें मौसूल होने पर किसी तरह की जाती जानकारी फराहम न करें। टेली मुवासलात के महकमे ने इस तरह की शरअंगेज कॉलों के ताल्लुक से एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि महकमा फोन कॉलों के जरिए कनेक्शन काटने की कोई वार्निंग जारी नहीं करता और इस तरह की कॉलों को मुश्तबह तस्वुर किया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि 3 नवंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में भारत के गैर मुल्की ज़री मुबादला के ज़खायर में 4 अरब 67 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ है और अब ये ज़खायर पिछले 7 हफ्ते की सबसे बुलंद सतह 590 अरब 78 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि गैर मुल्की करेंसी के असासों में 4 अरब 39 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ है। सोने की मजमूई कीमत में 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और ये 46 अरब 12 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कारपोरेशनों से कहा है कि वो अपने इदारों के दस्तियाब वसाइल को मुअस्सर तरीके से आमदनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें और जम्मू कश्मीर की दीगर रिवायती दस्तकारी अशिया के लिए एक जामिया मार्केटिंग की हिकमत अमली तैयार करें ताकि इन अशिया की मार्केटिंग मुअस्सर अंदाज में की जा सके। उन्होंने अफसरान से कारपोरेशनों की फरोख्त और मार्केटिंग की हिकमत अमलियों का जायजा लेने को भी कहा और उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी भी ऐसी मसनूआत की तशहीर या फरोख्त न करें जो जम्मू कश्मीर में तैयार न की गई हो। मुशीर मौसूफ ने कारपोरेशन की इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मशहूर सयाहती मकामात जैसे श्री माता वैष्णो देवी, गुलमर्ग और दीगर सयाहती मकामात पर नए शोरूम्स खोलने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और महकमों के साथ तालमेल कायम करें ताकि सयाहों की आमदरफ्त में इजाफा हो सके। उन्होंने इंतजामिया को टर्नओवर और बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स की खिदमत हासिल करने का भी मशवरा दिया। वो आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में जे&के हैंडीक्राफ्ट्स कारपोरेशन और जे&के हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन के मुश्तरका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की सदारत के दौरान इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने रिवायती दस्तकारियों के अहया और फरोग के जरिए जम्मू कश्मीर की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में ताउन करने में कारपोरेशनों की तारीफ की। मीटिंग के दौरान कारपोरेशन के मुख्तलिफ मालियाती पहलुओं का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज विक्रमजीत सिंह, जम्मू और कश्मीर सूबों के डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के अलावा कई दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर JKHHC ने इन दोनों कारपोरेशनों की कारकर्दगी और कामकाज के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। पूरे मुल्क में कल रोशनियों का त्यौहार दिवाली जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज से ही राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के हर शहर में लोगों की खास चहल पहल देखी गई और लोगों को खरीदारी करते देखा गया, जबकि मंदिरों खासकर राम मंदिरों को खुसूसियत के साथ सजाया गया है। दिवाली झूठ पर सच की फतह का त्यौहार है जो लोगों को सच्चाई की तरगीब देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन,
چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور جموں کشمیر پولیس کے سربراہ آر سوین نے دیوالی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا آزاد ایک سرکردہ اسکالر اور جدوجہد آزادی کے ایک ستون تھے اور تعلیم کے تئیں ان کا عزم قابل تعریف تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید بھارت کی تعمیر میں مولانا آزاد کی کوششوں سے کئی لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے سرکردہ سوشلسٹ رہنما آچاریہ کرپلانی کو بھی ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف بھارت کی جدوجہد کے ایک حقیقی رہنما کے طور پر آچاریہ کرپلانی کو بڑے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوریت اور سماجی برابری کو مستحکم بنانے کے لیے ان کے انتھک کام سے ملک کے تانے بانے پر ایک مستقل نقشہ پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی زندگی اور کام میں آزادی اور انصاف کے اقدار کو ہمیشہ سر بلند رکھا گیا ہے۔ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ نے آب و ہوا کی صفائی کے اعتبار سے سری نگر کو ملک کا چوتھا شفاف شہر قرار دیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری کی گئی سوچھ وایو سرکشن یعنی کلین ایئر سروے 2023 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سری نگر شہر ملک کا ایسا چوتھا شہر ہے جہاں کی آب و ہوا شفاف ہے۔ اس فہرست میں اندور، آگرہ اور تھانے کے شہر بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے مقام پر رہے ہیں، جبکہ بھوپال کا 5واں نمبر ہے۔ ادھر سری نگر کے ڈپٹی کمشنر محمد اعجاز اسد، جو کہ ضلع سطح کی عمل آوری اور نگران کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، نے کلین ایئر سروے میں شہر سری نگر کو ملک کا چوتھا مقام حاصل ہونے پر انتظامیہ کے اہلکاروں اور افسران کے ساتھ ساتھ سری نگر میونسپل کارپوریشن اور پولوشن کنٹرول کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہر کو صاف و شفاف رکھنے اور لوگوں کو آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کی کوششیں آگے بھی جاری رہیں گی۔ اننت ناگ ضلع میں بیک ٹو ولیج پروگرام کے 5ویں مرحلے کا پہلا دور آج اختتام پذیر ہوا، جس دوران 177 پنچایتوں میں پروگرام منعقد ہوئے اور لوگوں کے مسائل اور مطالبات کا جائزہ لیا گیا۔ عوام سے بنیادی سطح پر رابطے کی اس پہل کے دوران ضلع انتظامیہ کے افسران اور اہلکاران کے ساتھ ساتھ پربھاری افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے لوگوں کے مسائل سنے۔ اس دوران عوام کی بہبود سے متعلق سرکار کی مختلف اسکیموں کو اجاگر کیا گیا اور لوگوں کو ان سے استفادہ حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ادھر پہاڑی ضلع شوپیان کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں بھی بیک ٹو ولیج پروگرام کے 5ویں مرحلے کے تحت پروگرام منعقد ہوئے۔ اس دوران درجنوں پنچایتی حلقوں کا احاطہ کیا گیا۔ ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں نے پنچایتی اداروں میں لوگوں کے ساتھ سرکار کے تعمیری اور ترقیاتی مشن سے متعلق تبادلہ خیال کیا اور سرکاری اسکیموں کا خلاصہ کیا۔ لوگوں نے متعلقین کی نوٹس میں اپنے مسائل اور مطالبات لائے اور ان کے ازالے کی ضرورت اجاگر کی۔ ڈل جھیل میں آج الصبح آگ کی ایک واردات میں 5 ہاؤس بوٹ جل کر خاکستر ہوئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آگ رات کے آخری پہر میں ایک ہاؤس بوٹ سے نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر نزدیکی ہاؤس بوٹوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے والے عملے کی بروقت کارروائی کے بعد آگ پر صبح سویرے اگرچہ قابو پا لیا گیا، تاہم تب تک 5 ہاؤس بوٹ خاکستر ہو چکے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آگ کی اس واردات کے دوران کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم آگ لگنے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور اس ضمن میں کیس رجسٹر کیا گیا ہے۔ تشدد سے متاثرہ مغربی ایشیا کے تعلق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور حماس یرغمال افراد کو چھوڑے جانے کی 2 تجویزوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کچھ لوگوں کو چھوڑے جانے کے بارے میں ہے، جبکہ دیگر تجویز میں غزہ میں رکھے گئے 100 یا اس سے بھی زیادہ عام شہریوں کو چھوڑے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے یہ جانکاری دی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کا آج 36واں دن ہے اور اسرائیل کو غزہ میں فلسطینی لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے کے لیے اس کے بڑے اتحادی امریکہ سمیت بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فورسز اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کے تناظر میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر نئی دلی میں بھارت اور امریکہ کے درمیان حالیہ 2+2 مذاکرات میں بھارت نے موجودہ اسرائیل فلسطینی بحران کے خاتمے کے لیے 2 مملکتی حل کی ضرورت دہرائی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے امور خارجہ اور دفاع کے وزیروں نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حماس کے حملے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان افراد کو بلا تاخیر چھوڑے جانے پر زور دیا ہے جنہیں غزہ پٹی میں یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لڑائی عارضی طور پر روکے جانے پر بھی زور دیا ہے۔
غزہ میں شفا اسپتال پر بمباری کے تعلق سے اسرائیلی سرکار نے کہا ہے کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر شفا اسپتال کے سب سے نچلے حصے میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محفوظ عمارتوں کے درجے سے محروم ہو سکتا ہے اور اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے کہا ہے کہ علاقے میں اسرائیل کے حملے کے بعد غزہ کے 36 اسپتالوں میں سے 20 اسپتال کام نہیں کر رہے ہیں۔ WHO نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں اسپتالوں، ادویات کی دکانوں، مریضوں اور ایمبولینس گاڑیوں پر 250 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں حفظان صحت مراکز پر 25 حملے ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے UT میں بجلی کی بحرانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر وادی سے لے کر جموں کے اکثر علاقوں میں صارفین بجلی کے سپلائی نظام کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے سری نگر میں کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے سردیوں کے پیش نظر جو کٹوتی شیڈول جاری کیا گیا تھا اس کے 10% پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ نہ صرف میٹر والے علاقوں میں صارفین بجلی کی آنکھ مچولے سے پریشان ہیں، بلکہ غیر میٹر والے علاقوں میں بھی اس حوالے سے ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ وادی کے بلند پایہ بزرگ حضرت میر سید لطیف اللہ دوار کی قادری کا سالانہ عرس ان کے آستان عالیہ واقع کلاش پورہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں آستان عالیہ پر صبح سویرے سے ہی قرآن خوانی، خدمات المعظمات اور درود و اذکار کی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا، جبکہ مولود خوانی کی مجلس بھی آراستہ ہوئی۔ علماء دین نے اولیاء اللہ کے دین کے تئیں گرا قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ معروف تیلگو فلم اداکار چندر موہن کا آج صبح حیدرآباد کے ایک نجی اسپتال میں مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 80 سال کے تھے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے 900 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی اور متعدد زبانوں میں 150 سے زیادہ فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کی آخری رسومات پیر کو حیدرآباد میں ادا کی جائیں گی۔ وہ 1966 میں رنگولا رتنم کے ساتھ سلور اسکرین پر متعارف ہوئے، جس کے لیے انہیں بہترین اداکاری کے لیے ریاستی حکومت کا نندی ایوارڈ ملا۔ عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک اہم میچ میں اس وقت کلکتہ کے ایڈن گارڈن گراؤنڈ میں انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 337 رن بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کا پہلا ہی وکٹ 0 کے اسکور پر گرا۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل بورڈ نے سری لنکا کی ICC رکنیت کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں منعقدہ ICC بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سری لنکا کرکٹ نے ممبر ہونے کی اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے، خاص طور پر وہ سرکار کی مداخلت کے بغیر اپنے معاملات کو بذات خود حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بورڈ معطلی کے بارے میں شرائط کا فیصلہ مناسب وقت پر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی، اب پیش ہے آج کا تبصرہ۔